अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि यक़ुस्सुल हक़्क़ु व हुवा खैरुल फ़ासिलीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ी सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको पता है, आज के इस सेमिनार का मौजू है हलाल व हराम, अहमियत व खबासत। और आज की मेरी गुफ्तगू मबनी होगी हलाल व हराम के माना पर। ये दुनिया हमारे लिए दार इम्तिहान है और अल्लाह ने इतनी वसी, खूबसूरत और हसीन दुनिया इसलिए बनाई है कि औलाद आदम की साबित कदमी और इस्तिकामत का इम्तिहान हो। इस दारुल इम्तिहान में नफ्स की आजमाइश के लिए इतने सामान रख दिए गए हैं कि उनका हिसाब और शुमार मुमकिन ही नहीं। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों और रसूलों के ज़रिए इंसानियत को इससे भी आगाह कर दिया कि वो किन आमाल से खुश होता है और किन आमाल से नाराज़। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़ारों नबी और रसूल आए और उन्होंने राह हक़ की तरफ रहनुमाई की और ज़लालत और शैतानियत की राह से रोका। इसी के साथ हलाल व हराम, जायज़ नाजायज़, सही गलत में इम्तियाज़ करना सिखाया। सिरात मुस्तकीम इख्तियार करने पर बशारत दी और इस राह हक़ से दूर होने पर जहन्नुम की वईद सुनाई। ये मौजूदा दौर मादी दौर है, रूहानियत गायब है, लोगों में अक़ाइद की पुख्तगी, मामलात की सफ़ाई और अखलाक व अमाल की पाकीज़गी नापैद हुई जा रही है। दूसरी तरफ खुदा बेजारी का फितना पूरे उरूज पर है। इसीलिए ज़रूरी है कि दीनी मसाइल की अहमियत पर तवज्जो दी जाए और हराम व हलाल को बयान किया जाए ताकि ये मसाइल मुसलमानों की निगाहों से ओझल ना रहें, क्योंकि मुसलमानों की ज़िंदगी तो हर हाल में उनके खालिक के हुक्म के मुताबिक ही होनी चाहिए, या यूँ कहें कि हर एक हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह का ही चलेगा और किसी का भी नहीं। सूरह अनआम की आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि यक़ुस्सुल हक़्क़ु व हुवा खैरुल फ़ासिलीन। हुक्म किसी का नहीं बजुज़ अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला वाकई बात को बतला देता है और सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला वही है। तो आइए अब हम ये जान लें कि लफ्ज़ हलाल क्या है और लफ्ज़ हराम का क्या माना है। सबसे पहले बात करते हैं हलाल की। शरीयत में हलाल वो है जिसे अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी सही अहादीस में बताया गया है, जिसकी हिल्लत अल्लाह की तरफ से साबित है, जिसकी इजाज़त अल्लाह ने दी है। यानी हर वो चीज़ जो पाक है और जायज़ है वो हलाल है। और ये सिर्फ़ खाने पीने की चीज़ों तक महदूद नहीं, बल्कि ये शर्त हर एक मुसलमान के ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर भी नाफिज होती है। आइए अब बात करते हैं हराम की। हराम वो है जो हलाल के मुखालिफ हो। हराम के लुग़वी माना रोकने के हैं। ये अरबी लफ्ज़ हरम से आया है। इमाम राग़िब कहते हैं हराम वो है जिसे मना किया गया हो, और ये भी सिर्फ़ खाने पीने की चीज़ों से मुताल्लिक़ नहीं, यानी वो बातें जो करने की हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हैं वो हलाल हैं, और जो बातें बचने की हैं और अल्लाह उनसे मना फरमाता है वो हराम है। तो अब जब आप लफ्ज़ हराम समझ गए हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ शराइत से आपको और वाकिफ़ करा दिया जाए, जिसे लेकर अक्सर लोगों में उलझाव रहता है और लोग इसके मुताल्लिक़ काफ़ी सवाल भी करते हैं। सबसे पहला उलझाव है मस्जिद हराम।
لوگوں کا اکثر سوال ہوتا ہے کہ مسجد کے ساتھ حرام لفظ کیوں آیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ لفظ کعبہ کے اطراف کی مسجد کے لیے قرآن میں فرمایا ہے، اور ایک دو بار نہیں بلکہ پورے 15 بار یہ لفظ قرآن میں آیا ہے۔ کوئی چیز حرام ہوتی ہے اپنی عزت یا اپنی حرمت کی وجہ سے، اور مسجد حرام عزت والی جگہ بھی ہے اور حرمت والی بھی۔ فتح مکہ کے بعد سے یہاں پر کسی کو مارنا یا تکلیف دینا منع ہے، یہاں تک کہ کسی جانور کو یا کسی پرندے کو بھی یا کسی پیڑ پودے کو بھی نقصان پہنچانا منع ہے۔ یہاں حرام بہمانہ محترم بھی ہے، یعنی یہ جگہ عظمت والی، عزت والی، احترام والی ہے، جہاں پر اضافی پابندیاں بھی ہیں۔ ایسے ہی احرام بھی اسی حرم سے آیا ہے، یعنی احرام پہننے کے بعد بہت سی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، یعنی وہ عمل جو جائز ہے وہ بھی حالت احرام میں حرام ہو جاتے ہیں، منع ہو جاتے ہیں، جیسے شوہر کا بیوی سے تعلق قائم کرنا، خوشبو لگانا، شکار کرنا وغیرہ۔ اور ایسے ہی 4 حرمت والے مہینے بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا ہے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، عزت والے اور قابل احترام ہیں۔ ان مہینوں میں مشرک بھی جنگ و قتال نہیں کیا کرتے تھے، اور بعد میں مسلمانوں کے لیے بھی یہی قید تھی۔ اور ایسے ہی لفظ محرم ہے۔ محرم وہ رشتے ہوتے ہیں جن سے نکاح کبھی بھی کسی بھی حال میں جائز نہیں ہوتا، اور نامحرم وہ رشتے ہیں جن سے نکاح جائز ہوتا ہے۔ اور ہم خواتین کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے ان محرم اور نامحرم رشتوں کے بارے میں، اور اس بات کا ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں ہم سے ذرا بھی لاپرواہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حلال و حرام کی نشاندہی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور فقہا نے اس مسئلے کو سمجھایا تاکہ امت کو صحیح علم ہو سکے اور شیطان کا لشکر اس کو راہ راست سے دور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حرام و حلال کا تعلق انسانی معاشرے سے ہو یا آئلی زندگی سے، کھانے پینے سے ہو، کسب معاش سے ہو یا زندگی کے دوسرے شعبے جات سے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔ حلال و حرام دونوں مسائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 میں حلال اور حرام کھانے کی اشیاء کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور آیت نمبر 173 میں فرماتے ہیں: انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تم پر مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 اور 5 میں حرام کھانوں کا ذکر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں نکاح کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، اور اسی سورہ کی آیت نمبر 2 اور 6 میں غیروں کا بالخصوص یتیموں کا مال اور ناجائز طور پر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں غیبت کرنے، دوسروں پر عیب لگانے، ان کا مذاق بنانے، زیادہ گمان کرنے اور تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 اور 3 میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں زنا سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں شراب، جوا اور فال نکالنے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح دیگر مقامات پر دیگر چیزوں کی حلت بھی بیان کی گئی ہے۔ احادیث نبوی میں زیادہ صراحت ہے اور بہت چیزوں کی حلت و حرمت کو بتایا گیا ہے۔
اس طرح پتہ چلا کہ حلال و حرام کا ذکر قرآن اور احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، جسے دیکھ کر ہی بعد کے فقہا نے تمام احکام و مسائل کو جمع کیا جو آج فقہ و فتاویٰ کی کتابوں کی صورت میں امت میں پائی جاتی ہیں، اور علماء انہی کتابوں سے حلال و حرام کا فتویٰ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2059 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم حلال، حرام، جائز، ناجائز، صحیح غلط کے فرق کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ بات ذہن نشی رکھی جائے کہ حرام غذا سے جو گوشت اور خون تیار ہوتا ہے وہ ہمیں نیکی کے کام سے روکتا ہے اور برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ مشکات کے صفحہ نمبر 243 پر درج ہے، جس میں راوی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کیا ہم اب بھی حرام اور ناجائز کی راہ کو نہیں چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کی تمام نعمتیں انسانوں کے لیے حلال کر دی ہیں۔ مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 7115 میں، جس میں راوی ہیں سلمان رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا ہے وہ حلال ہے، اور جس کو حرام ٹھہرایا ہے وہ حرام ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے وہ معاف ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس فیاضی کو قبول کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بھول چوک کا صدور نہیں ہوتا۔ لہٰذا دنیا کے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کو بدلے اور حرام کو حلال یا حلال کو حرام ٹھہرائے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو حنیف بھی ہے اور کشادہ بھی، یعنی یہ دین عقیدہ توحید کے معاملے میں حنیف ہے، یعنی بالکل یکسو۔ عبادت بس اللہ کی ہوگی اور صرف قرآن و سنت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں فرمایا کہو کہ آخر کس نے حرام ٹھہرایا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے حلال کر دی ہیں، اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے صرف آسانیاں اور بہتری چاہتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام کی تعلیمات انتہائی سادہ، آسان اور فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اصل میں اسلام ایک مستقل نظام حیات کا نام ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس اسلامی نظام حیات کو اپنائیں، اس اسلامی نظام حیات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور زندگی کے ہر شعبے میں حلال کو اپنائیں اور حرام سے دور رہیں۔ میں اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتی ہوں، اور پاکیزہ رزق کا، اور ایسے عمل کا جو قبول ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔